नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से हम अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चंद इसके आदाब ज़हन में रख लेते हैं। सूरत अन-नहल आयत नंबर 97 अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो शैतान रजीम से। अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हुए हम तिलावत कुरान से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। हालांकि मुसहफ में हमारे कुरान में ये लिखा हुआ नहीं है, ये कुरान मजीद की कोई आयत भी नहीं है एज सच, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के इस हुक्म पर जो सूरह नहल में दिया गया, इस तरह आपने अमल फरमाया कि आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करते थे। हम भी कुरान पढ़ने से पहले इसी को दोहरा लेते हैं। ये तावुज़ कहलाता है। तावुज़ यानी पनाह हासिल करने वाला कलमा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये भी पढ़ा जा सकता है। शैतान का जिक्र आ रहा है। शैतान जो लफ्ज है, इसका रूट वर्ड 3 लेटर रूट वर्ड सहरुफी मादा शीन तौ नून है। शैताना, शैताना का मतलब होता है तकब्बुर में हद से बढ़ना, एक्सट्रीम प्राइड, एक्सट्रीम एरोगेंस, रहमत से दूर, सरकश। एक और भी इसका मादा बताया गया, शीन अलिफ तौ। और शाता जो लफ्ज है, शाता यशीतु, इसका मतलब होता है हलाक करना, हलाक होना। पेरिश जिसको हम कहें, हलाक होना, हलाक करना, बर्बाद करना, बर्बाद होना। शैतान वो हस्ती इंतहाई मुतकब्बिर, अल्लाह की रहमत से दूर, इंतहाई सरकश, खुद भी हलाक होगा, औरों को भी हलाक करने की कोशिश करता है, खुद भी बर्बाद होगा, औरों को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है। इससे ज्यादा बुरा दुश्मन और कौन होगा? तो हम अपने रब की पनाह हासिल करते हैं कि अल्लाह हमें इसके शर से बचा ले। ना सिर्फ शैतान है, साथ साथ रजीम भी है। रजीम का मादा रा जीम मीम है। रजम मतलब होता है पत्थर मार मार कर भगाया हुआ, नफरत के काबिल। ये वो हस्ती है शैतान जो रजीम है, धुतकारा है। अल्लाह ने इसको अपनी बारगाह से इंसानों को गुमराही की दावत देकर अल्लाह की नफरत का मुस्तहिक बनाना चाहता है। जब इंसान खुद कोई गुनाह का काम अपनी मर्जी से कर रहा होता है, तो वो तो बाय चॉइस, अपनी आजाद मर्जी से, अपनी फ्री विल से अल्लाह की नाफरमानी और शैतान की फरमाबरदारी कर रहा होता है। अभी चॉइस है ना, अल्लाह ने ये चॉइस हर इंसान को दी है। चाहो तो रहमान के फरमाबरदार बन जाओ, चाहो तो शैतान के फरमाबरदार बन जाओ। ये तकदीर में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि हम अपनी किताब जिंदगी खुद लिख रहे हैं, अपना आमाल नामा हम खुद लिख रहे हैं, और इसमें हम कोई चॉइस दी गई है कि हम किसकी फरमाबरदारी करते हैं। तो जो शख्स खुद गुनाह कर रहा है वो वैसे ही शैतान का साथी, उसका फरमाबरदार है, ओबीडियंट है शैतान का।
शैतान को ऐसे लोगों पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। उसने भी टाइम मैनेजमेंट लगता है किया हुआ है, वो वक्त अपना जाया नहीं करता। जो पहले ही उसके साथी हैं वो उन पर क्यों काम करे? किन लोगों पर काम करता है? जो सिरात मुस्तकीम पर चलने का इरादा कर लें, दुरुस्त रास्ते पर चलना चाहें। तो जब इंसान अपने रब का बताया हुआ काम शुरू करता है, अपने रब की फरमा बरदारी शुरू करने का इरादा करता है, फिर अमल करने लगता है, अब शैतान अलर्ट हो जाता है, उसको फिक्र लाहक हो जाती है। सोचता है ये तो मेरे हाथ से निकल रहा है। अब वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, तरह तरह की टैक्टिक्स करता है। वो चाहता है कि इस नेकी के काम से मैं इसकी तवज्जो हटा दूं, डिस्टर्ब करता है। अब कुरान पढ़ना इंतहाई नेकी का काम है। एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का वादा है अल्लाह की तरफ से। तो कैसे हो सकता है कि मैं और आप कुरान पढ़ने बैठें और शैतान ना आए? हमने हदीस सुनी थी जिसमें बताया गया था कि जब लोग अल्लाह का जिक्र करने जमा होते हैं तो फरिश्ते घेरा डाल लेते हैं, यानी एक मदद रहमानी आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन शैतान भी ऐसा बैठने वाला तो नहीं है, वो भी आता है। अब इस वक्त मलाइका भी मौजूद हैं, शैतान भी मौजूद है। ये मत समझिएगा कि वो अब दरवाजे पर उसको छोड़कर आ गई और अब आपके साथ वो अंदर नहीं आया। जब आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में वो पहुंच गया किसी न किसी शक्ल में, तो हम जन्नत में तो अभी नहीं बैठे, हम अभी कुरान खोल कर बैठे हैं। बिल्कुल आ गया। जितनी उसको इस जगह की फिक्र होगी कि जहां कुरान पढ़ाया जा रहा हो, उतनी कम ही जगहों की उसको फिक्र होती है। अब आ जाता है। हर किस्म के काम कुरान के बीच में याद आ जाएंगे। अमल के लिए बुला देता है कि कुरान अमल के लिए पढ़ना है। कहता है सिर्फ सवाब के लिए या इल्म के लिए पढ़ लो, बस काफी है। कुरान इंसान पढ़ने बैठता है, नींद आने लगती है। इतनी मेहनत से, इतना एफर्ट करके, खुद को मुनज़्ज़म करके, खुद को ऑर्गेनाइज करके, घर छोड़कर यहां आ तो गए, और यहां आकर अगर सो जाएं तो कितनी महरूमी है। या झोंके आ जाएं या ख्यालात भटकने लग जाएं। मेहनत की किसी मकसद के लिए, जब मकसद मिलने का वक्त आया तो हम गाफिल हो गए, सिला ना पा सके। ये भी करता है, नींद आने लगती है। ये नहीं कर सकता, सुला नहीं सकता, तो तरह तरह की फिक्रें दिल में डाल देता है। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, पता नहीं फलां काम हुआ कि नहीं, पता नहीं मैंने अपनी ड्रॉज लॉक की या नहीं, चाबी वहीं तो नहीं छोड़ दी, चूल्हा बंद किया था नहीं किया था। तरह तरह के ख्यालात दिमागों में डालता है। ये इसलिए करता है कि जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हुए ज़हनी तौर पर गैर हाजिर हो जाएं, एब्सेंट माइंडेडली कुरान को सुने। तो कुरान के पढ़ने का फायदा कम हो गया। जब जहन फिक्रों में उलझे रहेंगे तो वो इल्म को जज्ब कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। फिर जिनको कोई फिक्र ना हो, कोई परेशानी घर की ना हो, तो बोरियत का एहसास दिलाता है। बार बार घड़ी पर नजर पड़े और वक्त को कैलकुलेट करने में ध्यान लगा रहे। कुरान सुन तो रहे हैं कानों से और दिल कह रहा है कि ये सब कुछ तो हमको पहले भी मालूम था, बिला वजह यहां आकर बैठ गए और हम टाइम अपना जाया कर रहे हैं। जब इस तरह जहन भटकेगा तो बहुत चांसेस हैं, बहुत इम्कानात हैं इस बात के कि कहा कुछ जा रहा हो, समझ में बात उल्टी आ रही हो, इसलिए कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा ना, फहम हासिल नहीं हो रहा। बाज़ दफा गुस्सा भी आने लगता है, इरिटेशन होने लगती है इंसान को। ये चीज भी कुरान के जज्ब में रुकावट बन जाती है। सूरह आराफ में इंशाअल्लाह हम एक आयत पढ़ेंगे 204 अल्लाह ताला ने फरमाया है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु, और जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तो तुम उसको गौर से सुनो, व अंसितू, और तुम खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ,
आवाज ना हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम रहम किए जाओ। तो ये दिल और दिमाग की बातों को भी साइलेंस पर बिल्कुल बात ना हो। जो कहा जा रहा है पूरी तवज्जो उसके ऊपर होनी चाहिए। अल्लाह के कलाम का ये हक है, ये अल्लाह के कलाम का अदब है कि उसको खामोशी के साथ सुना जाए। शैतान के रजीम होने की वजह ये थी कि अल्लाह ने उससे कलाम किया, अल्लाह ने उससे बात की, लेकिन उसने बदगुमानी की अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की बात ना मानी। ये आगे हम पढ़ लेंगे। उसने कहा अल्लाह तूने तो मुझे गुमराह करना चाहा, फबिमा अग़वैतनी, तो बवजह इसके कि तूने मुझे गुमराह किया। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कलाम कर रहा है और ये रजीम जो है मरदूद शैतान क्या कह रहा है ये आगे से कि अल्लाह तू तो मुझे गुमराह करना चाह रहा है। तो बदगुमानी है ना, यही बदगुमानी वो इंसानों के दिलों में डालता है कि जब अल्लाह का कलाम लोग सुने तो वो चाहता है कि इनके दिलों के अंदर अल्लाह के कलाम की तरफ से बदगुमानी आ जाए। और जब इंसान बदगुमान हो जाता है किसी चीज की तरफ से तो फिर कहना नहीं मानता। जब अल्लाह ने कलाम किया तो बदगुमानी के साथ इसने अपना कसूर भी ना माना, खूब हुज्जतबाजी की, खूब इसने बहस की, लॉजिक दिया और इसने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए कि मैं क्यों ठीक कह रहा हूं, आई एम राइट, मेरी बात ठीक है। और यही बुरी सिफत वो कुरान पढ़ने वालों में भी एनकरेज करना चाहता है, इसी गलत सिफत की हौसला अफजाई करना चाहता है कि अल्लाह के कलाम का मुकाबला अपने अपने कलाम से करो, अपनी अकल को अल्लाह की हिकमत से बड़ा समझो। अगर तुम्हारी समझ में बात नहीं आती तो कह दो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्यों करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी समझ में ना आए, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे करना है इसे कि मेरे रब ने कहा है, मेरे रब की हिकमत मुझसे बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के कलाम के मुकाबले में अपनी समझ और अपने कलाम को बड़ा समझना, यही दरअसल तकब्बुर है, यही दरअसल एरोगेंस है। तब सोचें कि अर्रहीम के दरबार में था, फिर अर्रजीम होकर निकला, कितना बदकिस्मत था। इसीलिए हम जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूं अल्लाह की शैतान रजीम से। हम शैतान रजीम से और उस जैसे अमल से और उसकी जैसी सोच से और अपनी अकल के शैतानी हो जाने से अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं। हमें शैतानी अकल नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो अमल करें जो सालेह हो, हम वो सोच चाहते हैं जो कुरानी सोच हो, हम वो अकल चाहते हैं जो नूरानी हो। हमें जुल्मानी अकल नहीं चाहिए, हमको इविल जीनियस नहीं बनना, हमें डार्कनेस नहीं चाहिए। हम नूर की तलाश में आए हैं तो अल्लाह हम रजीम नहीं होना चाहते। हम अल्लाह के दरबार में आ रहे हैं उसका कलाम पढ़ने के लिए, हम रहमान के पास आए हैं तो हम शैतान को दूर भगाना चाहते हैं अपने से। अब जो कलाम पढ़ रहे हैं अल्लाह हम तेरे ही नाम से इसकी इब्तिदा करते हैं, तेरे पाक नाम से। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इसका भी सबक हमको पहली वही में दे दिया गया था। सूरह अलक की पहली आयत, सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत पहली वही थी और उन 5 आयत में से पहली आयत थी इक़्रा, तू पढ़। कैसे? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, साथ नाम अपने रब के नाम के साथ पढ़। इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो लिहाजा हम अपने रब के नाम से कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं।
سنت طریقہ یہی ہے۔ قرآن کی 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت فرق کرنے والی ہے، جدا کرتی ہے 2 سورتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں یہ آیت آئی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی باقاعدہ آیت ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، آیت نمبر 30۔ سلیمان علیہ السلام کے خط پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ جو خط انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہزاروں سال پرانا کلمہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یاد آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی ہے تو اس کا اظہار بندوں پر قرآن کے نزول کی شکل میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ برس رہی ہے، رحمان کی رحمت ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن، رحمان علم القرآن، اس نے جس نے کہ قرآن سکھایا، وہ رحمان جس نے کہ قرآن سکھایا۔ جب رحمت کا احساس ہوتا ہے انسان کو تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ جتنا قرآن سمیٹیں گے اتنا ہی اللہ کی صفت رحمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے دعا بھی کی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کتنا سینہ کھول دے کہ اللہ جتنی زیادہ رحمت سمیٹ سکوں اتنا اچھا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اس قرآن پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ہم بازار جا کے کوئی چھوٹی سی چیز خرید کر لاتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی زیور، کوئی الیکٹرانکس، کوئی گاڑی، کوئی چیز، کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے قرآن بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے۔ کل دولت، کل رشتہ داریاں، کل متاع، ہر چیز کو آپ ذہن میں لے آئیے، تمام بینک بیلنس، مکان، دکان، گاڑیاں، زیور، اولاد، رشتے ناتے، ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ شیطان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بندوں کو بدگمان کرے اپنے رب کی طرف سے، لیکن اس کی ساری امیدوں پر انسان پانی پھیر دیتا ہے جب وہ اپنے رب کی پناہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے رب کے کلام کو ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اپنے لیے فائدے مند سمجھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تکبر کا مقابلہ عاجزی سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تکبر سکھاتا ہے، ہم اور عاجزی اختیار کریں گے، ہم اور جھک جائیں گے۔ وہ بے ادبی سکھاتا ہے، بدتمیزی سکھاتا ہے، گستاخی سکھاتا ہے، ہم اور با ادب ہو جائیں گے۔ وہ اس کو بیکار کام سمجھتا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو کہتا ہے یہ تو بیکار لوگوں کا، فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن انشاءاللہ ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الفاتحہ مکی سورت ہے۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، فاتحہ کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ 5ویں وحی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سورت العلق، سورت المدثر، سورت المزمل اور سورت
القلم کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ یہ متفرق اسارٹڈ آیات ہیں جو کہ نازل ہوئی تھیں، کوئی مکمل سورت نازل اب تک نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلی مکمل سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ عنہ، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها؟ قال نعم یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ؟ قال فقرأ ام القرآن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ۔ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں تجھ کو ایک ایسی سورت سناؤں کہ جیسی سورت نہ پہلے تورات میں، نہ پہلے انجیل میں، نہ زبور اور نہ پہلے قرآن میں نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ام القرآن مراد ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں ایسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ وہ ہے جس کو سبع من المثانی کہا گیا ہے، والقرآن العظیم، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور یہ مجھ کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ام القرآن اس کو کہا گیا، ماں کو کہتے ہیں، بنیاد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اساس القرآن بھی اس کو کہا گیا، الشافیہ شفا دینے والی، الکافیہ کفایت کرنے والی۔ نہایت عظیم سورت، پڑھنے میں بہت سادی، بہت سمپل لگتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں اکثر اوقات یاد ہی نہیں رہتا کس وقت اس سورت کو پڑھ گئے۔ جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے وہ اگر خلوص کے ساتھ اور حاضر دل کے ساتھ مانگ لیں اور جو کچھ مانگا وہ مل جائے تو یوں سمجھیے کہ دین اور دنیا سنور گئے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالی کا تعارف ہے، اس کے نام کا، اس کی شان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا آئی ہے، اور اللہ کی شان اور دعا کے درمیان ایک آیت میں انسان اللہ تعالی سے ایک وعدہ کر رہا ہے، نیکی کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعا کے آداب بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے،
اللہ को उसके नामों का वास्ता दे, उसके खूबसूरत नामों को वास्ते के तौर पर बयान करे। वसीला बनाना है तो अल्लाह की शान को वसीला बनाए और फिर उसके सामने अपनी हाजत पेश कर दे। सूरत फातिहा नमाज का लाजमी हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो अपनी नमाज में अल फातिहा नहीं पढ़ता। हर रकत का लाजमी हिस्सा है सूरह फातिहा पढ़ना। अगर किसी को नमाज सिखानी हो तो सबसे पहले उसको सूरत फातिहा सिखा दीजिए। बाकी चीजें बाद में भी सिखाई जा सकती हैं। जब बंदा पाक साफ होके तहारत और वुजू के आदाब पूरे करके अदब से हाथ बांध के अपने रब की तरफ, अपने मालिक की तरफ मुतवज्जे होता है, नमाज में खड़ा होता है, तो अल्लाह भी बहुत शौक से और बहुत गौर से सुनता है कि मेरा बंदा क्या कह रहा है। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, हदीस कुदसी आप समझते हैं? हदीस कुदसी क्या चीज होती है? एक तो हदीस नबवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लेकिन वो अल्फाज अल्लाह ताला के होते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई होती है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे होते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़समतु स्सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, तक़सीम कर दिया मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा। और यहाँ दरअसल सूरह फातिहा को नमाज कहा जा रहा है। फ़निस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी, तो आधा मेरे लिए है, यानी आधी इसमें से मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए है। वलिअब्दी मा सल, और मैंने दिया अपने बंदे को जो उसने मांगा। क़ाला, फरमाया, क़ाल अल अब्दु, बंदा कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र कुल तारीफ अल्लाह के लिए है जो मालिक है, जो रब है तमाम जहानों का। जब बंदा ये कहता है, और वो बंदा कौन? आप, मैं, हम जब कहते हैं नमाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह की तरफ से जवाब आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब हम टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, हम एक बात कहते हैं तो हम अपना ही बोले चले जाते हैं या हम रुकते भी हैं बीच में? थोड़ी देर रुकते हैं जवाब सुनने के लिए। तो जो अपने रब का जवाब सुनना चाहता है वो सूरह फातिहा को ठहर ठहर कर पढ़े। एक आयत पढ़े, ठहर जाए, अल्लाह का जवाब महसूस करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। व इज़ क़ाल अल अब्दु अर्रहमान अर्रहीम, और जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाता है, इस्मा अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरी सना की। व इज़ क़ाल अल अब्दु मालिकी यौमिद्दीन, और जब बंदा कहता है अल्लाह मालिक है बदले के दिन का, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाता है, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, मेरी अजमत का जिक्र किया, मेरी मेजेस्टी का जिक्र किया। व इज़ क़ाल अल अब्दु, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद मांगते हैं। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाता है, हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान माहिदा हो गया।
یہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمین۔ کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ سورہ فاتحہ کی تاثیر ہے، یہاں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہاں جواب آ جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے ہماری دعا۔ ہم سوچیں کہ ہم تو مدتوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، تو جواب کیوں نہیں آتا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ نماز میں بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اللہ کی توجہ ہے، اللہ توجہ دے رہا ہے ہم کو، بندے کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا۔ حدیث قدسی میں بار بار لفظ عبدی عبدی آیا ہے، میرا بندہ میرا بندہ۔ کتنا پیار ہے اس لفظ کے اندر، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ کے اندر، اور اس لفظ کے اندر خود بندے کی تڑپ کا اظہار ہو رہا ہے۔ بندہ ہر حال میں رب کا ہونا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے عبد سب ہیں، غلام سب ہیں، کوئی کسی کا غلام کوئی کسی کا غلام، کوئی غلامی سے آزاد نہیں ہے، کوئی خواہشات کا غلام ہے، کوئی دنیا کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے۔ عبد سب ہیں، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ۔ تو کسی نے شعر کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہ دیگر، عبد کچھ اور چیز ہے اور اللہ کا بندہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو یہاں بات اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے، جو اللہ کو پوچھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، تو اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر۔ بندہ بھی عاجزی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ادھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہاں اللہ تک بات پہنچ گئی۔ اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو فاصلے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو بہت دور ہے، ساتویں آسمان پر ہے، کیسے ہم اس تک اپنی بات کو پہنچائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ کو کون جا کر بتائے گا؟ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی سبب کا، کسی ذریعے کا، کسی مینز کا محتاج نہیں۔ اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر کہ کوئی جا کر بتائے۔ وہ خود السمیع ہے، خود سننے والا ہے، وہ خود البصیر ہے، وہ خود دیکھنے والا ہے، وہ اپنی ذات سے الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اللہ کے اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہیں۔ عزیز الحکیم، غفور الرحیم، سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام آتے ہیں۔ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی قربت کا احساس ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو مجھ سے بہت دور ہے۔ جب انسان خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرتا ہے، کٹ آف محسوس کرتا ہے، اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ تو اس کی پہنچ سے باہر ہے، آؤٹ آف ریچ ہے، تو پھر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنانے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اس طرح پھر شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اس کا ایک نام آپ کو الشافیہ بتایا تھا، شفا دینے والی۔ کوئی بیماری ہو، بیماری میں دوا کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے،
دوا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اتنی عظیم صورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی حمد سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حمد دراصل دین کا خلاصہ ہے، اسلام ان اے نٹ شیل۔ حمد تعریف، شکر اللہ کا، تعریف اللہ کی۔ ترجموں میں تو عام طور پہ ایک ہی لفظ لکھا جاتا ہے، یا حمد یا تعریف، یا بہت سے بہت حمد اور تعریف دونوں، لیکن جو عربی کا یہ لفظ ہے حمد، اس کو کسی دوسری زبان کے کسی ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کئی معنی ہیں اس کے، شکر، تعریف، ثنا، پریز۔ ایک ایک کر کے ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ شکر جیسا ایک اور لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے میں اور پینے میں۔ اردو میں تو ہم اس کو شکر کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہی شوگر کہتے ہیں نا، شوگر۔ شوگر کا، شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں شکر ڈال دی جائے اس چیز میں مٹھاس آ جاتی ہے، شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی تلخ چیز ہے، مثال کے طور پر جو شاندار پینا ہے، اب گلا خراب ہے، کہتے ہیں ذرا سی چینی ڈال لو، ذرا سی شکر اس کے اندر ڈال لو، تو تلخ کڑوی چیز کے اندر شکر اگر ملا لی جائے تو اس کی تلخی میں کمی آ جاتی ہے۔ شکر بھی یہی کام کرتا ہے۔ شکر زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، زندگی میں چاشنی آ جاتی ہے، اور تلخ اور ناگوار حالات کو قابل برداشت بنا دیتا ہے۔ شکر، شکر انسان کو توانائی فراہم کرتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے، زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ شکر کے بھی یہی فائدے ہیں۔ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، مشکلات پریشانیاں آئیں تو شکر گزاری کی عادت ان دشواریوں کی تلخی کو، ان کی بٹرنس کو کم کر دیتی ہے۔ انسان کو تھکنے سے، نڈھال ہونے سے بچا لیتی ہے شکر گزاری کی عادت۔ انسان مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، بددل نہیں ہوتا، بلکہ عمل پر قائم رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ بیچ بیچ میں رک کر کچھ گلوکوز لیتے ہیں نا، کوئی انرجی ڈرنک لیتے ہیں تاکہ ان کی توانائی، ان کی انرجی قائم رہے۔ بالکل اسی طرح صراط مستقیم کا جو مسافر ہے، جو اس بازی میں جیتنا چاہتا ہے، جنت کا حصول اس کی ٹرافی ہے، تو وہ زندگی میں رک رک کر تھوڑی تھوڑی دیر میں ضرور شکر ادا کرتا ہے تاکہ توانائی قائم رہے۔ جنت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط ہے شکر گزار ہونا، تھینکفل ہونا۔ جو شکر ادا کرے گا اپنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقمان سے، انشکر للہ، کہ تو شکر ادا کر اللہ کا، ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سارا فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ اب کس طرح فائدہ دیتا ہے شکر ادا کرنا انسان کو، یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ شکر گزاری کی عادت خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات کو اچھا رکھتی ہے، کریشن سے بھی اور کریٹر سے بھی۔ ریلیشن شپ انسان کا پلیزنٹ رہتا ہے۔ شکر گزار لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، ہوپلیسنس میں کبھی نہیں جاتے، نہ کبھی خودکشی کرتے ہیں، کبھی سوسائڈ نہیں کرتے۔
شکر گزاری دراصل زندگی گزارنے کا مثبت رویہ ہے، پازیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف۔ اب شکر گزار انسان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگ شکر گزار تھینکفل لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ شکر گزار انسان جو ہوگا وہ لازماً خوش اخلاق ہوگا، پلیزنٹ پرسنالٹی ہوگی، گڈ کمپنی، اس کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو لطف آئے گا، جو بھی چیز ہوگی اس کو مثبت انداز میں لے گا، پازیٹو اپروچ ہوگی اس کی، جو خیر جو بھلائی اس کو پہنچے اس پر خوشگوار حیرت کا اظہار، ہر نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز فار ہم، خوشگوار حیرت۔ کسی بھی نعمت کو اپنا حق سمجھ کے نہیں لیتا، جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مجھ کو بہت زیادہ مل گیا، الحمدللہ یہ چیز مجھ کو مل گئی۔ انسانوں میں سے کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، کھانا کھلا دے، کوئی اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی اور اس کا کام کر دے، احسان مند ہوتا ہے۔ تو شکر گزار انسان خوش مزاج ہوگا، شکر گزار انسان انسانوں کا احسان مند بھی ہوگا، احسان مانے گا لوگوں کا، اور پھر وہ ضرور اس احسان کا جواب احسان سے دینے کی کوشش کرے گا، بھلائی کے جواب میں بھلائی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا۔ شکر گزار انسان میں عاجزی ہوتی ہے، ماڈسٹی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ پریشان ذہنوں اور دکھے دلوں کے لیے ان کی صحبت، ان کی کمپنی مرہم کا سا کام دیتی ہے، بامنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا لوگوں کے اوپر۔ جب انسان کسی شکر گزار شخص کے پاس بیٹھ کر اٹھے تو بہت اس کو سودنگ فیلنگ آتی ہے، خوشگوار احساس ہوتا ہے شکر گزار انسان کے پاس بیٹھ کر۔ شکر گزار انسان پر اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی پڑے تو بہت وقار کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے، میچیورٹی ہوتی ہے شکر گزار انسان میں۔ اس لیے کہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے، پریشانی پڑتی ہے، صبر کا مرحلہ اس پر آتا ہے تو اس کو وہ نعمتیں یاد رہتی ہیں جو اللہ نے اس کو دی تھیں، وہ نعمتوں کو بھولتا نہیں۔ شکر کیا ہے دراصل؟ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اپنے ایسٹس کو گننے کا نام ہے شکر، اپنے بینک بیلنس کو گننے کا نام ہے، سمجھیے کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جہاں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے مجھ کو تو وہاں دو چار مسائل کی کیا حیثیت ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ بھی حل ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اور اگر یہ پریشانی مجھ پر آئی ہے تو ضرور میرا ہی بھلا ہوگا، کوئی میرا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ تو دین کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو حدیث کے مضمون کے مطابق دین آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے۔ دین دراصل صبر اور شکر کا نام ہے، اور جنت میں صبر اور شکر کرنے والے ہی جائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں ناشکر انسان کی شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے، کیسا ہوتا ہے ناشکر انسان؟ کوئی نعمت اس کی نظر میں اہم نہیں ہوتی، ہر نعمت کی ناقدری کرنے والا، جو ملا کم ملا، سوچتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر کے قابل تھا، ہر نعمت کو اپنا حق سمجھ کے لے لیتا ہے، آئی ڈیزرو اٹ، یہ تو مجھ کو ملنا ہی چاہیے تھا، اور کیا ہے میرے لیے، یہ کافی نہیں ہے، اور ملنا چاہیے۔ مطمئن نہیں ہوتا کسی نعمت سے، ہر وقت ماتھے پر بل، مزاج میں تلخی، شکایتوں کا انبار، بٹرنس۔ کسی انسان نے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اس کا اسپاؤس ہو، شوہر یا بیوی، یا اس کے اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں، میکے والے ہوں یا سسرال والے ہوں، اس کو کافی نہیں لگتا۔
کسی کا کیا کافی نہیں لگتا، سب سے شکایت ہوتی ہے. اس کو بس صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا اور ان کو میرے ساتھ اور کتنا کچھ مزید اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. ہر وقت مظلوم، سیلف پٹی کا شکار، ہر وقت اپنے دکھوں کا، اپنی محرومیوں کا رونا روتا رہتا ہے. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب ایسے شخص کی نفسیات پر، اس کے مزاج پر اس ناشکری کا کیا اثر ہوگا؟ سوچیں نا کہ جو کہے کہ ماں باپ تھے اتنے اچھے نہیں تھے، جہاں میری شادی کی وہ جگہ اچھی نہیں تھی، وہ شخص اچھا نہیں تھا، جو اللہ نے مجھ کو اولاد دی بالکل نکمی، بیکار، نافرمان، میں نے سب کے ساتھ اتنا کیا، کسی نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، تو مزاج کیسا ہوگا؟ اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہوگی؟ یقیناً چڑچڑا ہوگا، ہر وقت رونا دھونا رکھے گا، جلنے کڑنے کی کیفیت میں رہے گا. اور ایسے انسان کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے گھبرائیں گے. یہ وہ انسان ہے جو اپنے زخموں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے زخموں کو نوچتا رہتا ہے تاکہ ہر زخم اس کا تازہ رہے. ہر محرومی کی یاد کو یہ تازہ رکھتے ہیں، گن گن کر لگتے ہیں کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا. اپنی محرومیوں کو اور جو زندگی میں ناپسندیدہ واقعات، ان پلیزنٹ واقعات آئے تھے، ان کو اتنی دفعہ دہراتا ہے، اتنی دفعہ دہراتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی اس کو ازبر ہو جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو ٹارچر دینے کا، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے ناشکری کرنا. ہر انسان کی ہر برائی کو ازبر کرنا، یاد رکھنا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہنا اور پھر روتے رہنا. اب جب مزاج ایسا ہوگا تو لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں. ایسے آج کل آپ دیکھیں ٹھنڈ ہے، ڈرائی موسم ہے، آپ کہیں کہ بھئی کتنی ٹھنڈ ہے، کتنا پلیزنٹ موسم ہے، کہیں گے دیکھا ہے کتنا فلو چل رہا ہے، آپ ایک دم بجھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے. پھر آپ کہیں دیکھو ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے نا، کتنی پلیزنٹ ہے کراچی کی ہوا، کہتے ہیں پورے گھر میں مٹی بھر گئی، ڈسٹنگ کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. آپ کہیں گے اچھا. پھر آپ سوچتے اچھا اب کیا کہیں، کچھ اور کہتے ہیں. اچھا گرمی کا موسم ہے اور آم آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنے اچھی کوالٹی کے آم ہے نا، فصل کتنی اچھی ہوئی ہے پاکستان میں اس دفعہ آم کی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ چھلکے پڑے، اتنی مکھیاں بھنکتی ہیں. آپ کہیں گے اچھا. چلو پھر سوچتے ہیں کس کا ذکر کریں، چلو خربوزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خربوزے میٹھے، کہتے ہیں سیکرین کی انجیکشن لگا رہے ہیں تبھی تو کینسر پھیل رہا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا. یاد آتا ہے ابھی صبح ہی خربوزہ کھایا تھا، اب کیا ہوگا؟ سخت پریشانی اور انسان پر وحشت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. خوشگوار اور شکر گزار انسان، اس کے گھر جب آپ جاتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر. اور ناشکرا انسان، آپ اس کے ہاں عید ملنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یاد آ گئے ہم، فرصت مل گئی تم کو. انسان سوچتا ہے نیکسٹ عید پہ نہیں آئیں گے. یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اگلے کو شرمندہ کرا دینا، انکمفرٹیبل فیل کرا دیتے ہیں دوسرے کو. اب ایسے انسان کے پاس کیسے دل لگے گا؟ دل نہیں چاہتا بیٹھنے کو. عید پر جب آپ ان کے ہاں ملنے جا رہے ہوتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں اللہ کرے گھر پہ نہ ہو، وہ خود کہیں عید ملنے گئے ہوئے ہوں، ہم کارڈ چھوڑ کر جلدی سے آ جائیں. کمپنی انجوائے نہیں کرتے ایسے لوگوں کی. پھر اور شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. تو کبھی سوچیں نا کہ کیوں نہیں کوئی بیٹھنا چاہتا، کوئی وجہ ہے. اور ان کے پاس سے بیٹھ کر اگر اٹھیں تو طبیعت اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ بس لگتا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کے سوا، برائیوں کے سوا، بے وفائیوں کے سوا، دکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بس ایک مسئلہ ہے، زندگی بس ایک مصیبت ہے. ہر وقت ناراض، ہر چیز پر شکوہ، ہر چیز کا منفی رخ دیکھیں گے، نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں گے. اب اس گلاس ہی سے پھر آپ دیکھ لیجئے، دو پیاسے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پانی کا گلاس ان کے سامنے ہے، یہ گلاس ان کے سامنے ہے. اس میں اوپر تک تو پانی بھرا ہوا نہیں ہے. شکر گزار انسان اس کو کیسے دیکھے گا؟ کہے گا چلو آدھا گلاس تو بھرا ہوا ہے.
اور ناشکرا انسان کیسے دیکھے گا؟ وہ کہے گا آدھا خالی ہے۔ تو یہی فرق ہے نعمت کو یاد رکھنے میں یا نعمت کے نہ ہونے کو یاد رکھنے میں۔ خود ایسا رویہ عذاب ہے ناشکری کا۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تم کو زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ عذاب کیا ہے؟ آخرت میں تو جو ہوگا، دنیا میں تو زندگی عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کا وجود دوسروں کے لیے عذاب ہے۔ دل کی جلن، ٹینشن، ڈپریشن سب ان پر طاری رہتا ہے۔ انسانوں سے شکایت کرتے کرتے اللہ سے بھی ان کو شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ تھوڑا سا اور شکر کو دیکھیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں نا شکریہ، تھینک یو۔ ایک شکر زبان سے ادا کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر زبان سے کہیں الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں ہاں دل میں تو ہے تو کہنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، کہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں، بلند آواز میں کہتے ہیں الحمدللہ، ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا کر خود ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، ایکو ہو کر اس کی بازگشت، صدائے بازگشت پھر ہم کو آتی ہے۔ دوہرا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ دل سے شکر اٹھا واپس دل کے اندر گیا تو فائدہ ہے نا۔ آرٹیکولیشن بڑی چیز ہے۔ زبان سے کسی چیز کو ادا کرنا، اس کا بہت فائدہ ہے۔ شعوری طور پر کانشیسلی پانی پئیں، کہیں الحمدللہ، اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آئے۔ کھانا کھائیں، آپ کہیں شعوری طور پر الحمدللہ، اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آواز آئے۔ سو کر اٹھیں، کہیں الحمدللہ۔ یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے، جس موقع پر بھی یاد آ جائے۔ تو زبان سے تو کہنا ہے، اور دوسرے شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے دی گئی ہو، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی تحفے کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کو بہت قیمتی سلک کا سوٹ دیا، پیور سلک، تھائی سلک، جو مرضی، جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ زبان سے تو آپ نے تھینک یو کہہ دیا، لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ جس نے تحفہ دیا تھا وہ آپ کے گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسی کپڑے سے آپ کی ماں سی ڈسٹنگ کر رہی ہے، یا آپ کے جوتے صاف کر رہی ہے، یا فرش پہ ٹاکی لگا رہی ہے۔ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو برا لگے گا، حالانکہ زبان سے کہہ چکی تھی وہ تھینک یو، لیکن نہیں، شکریہ یہ تھا کہ اس کپڑے کو بہت اچھا سلوایا جاتا، بہت احتیاط سے اس کو استعمال کیا جاتا۔ تو اسی طرح زبان سے کہہ دینے سے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے حق ادا کرنا ہے ہمیں۔ شکر کا ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم آیت پڑھیں گے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر پر عمل کرو۔ اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داؤد شکر پر عمل کرو۔ شکر پر عمل یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ آنکھوں کا شکر ادا کریں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس مقصد کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جایا جائے۔ زبان کا شکر ادا کریں۔ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے زبان کو استعمال کیجیے۔ خالق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے، مخلوق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو کریٹر سے جوڑیے اور اپنے آپ کو کریشن سے جوڑیے۔ لنک بنانے کے لیے زبان کو استعمال کریں۔ جھوٹ اور غیبت، شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے زبان استعمال نہ کرے انسان۔ غذا اللہ نے دی ہے، کھائیں اور پئیں، انرجی حاصل کریں، توانائی حاصل کریں، اور جو توانائی جسم میں آئے اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں۔
یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے شکر کا، زبان سے ادا ہوتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں صحیح عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ شکر کا ہم نے حق ادا کر دیا. اب ناشکری کے بھی درجے ہیں. ایک تو ناشکری کا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کو صحیح استعمال نہ کیا جائے. اس سے بڑا درجہ کہ یہ مانا ہی نہ جائے کہ ہاں فلاں نے مجھے کوئی چیز دی، ایکنالج ہی نہ کریں اس کو. تو ناشکری یہ کہ اللہ نے نعمتیں دی اور اللہ کو ایکنالج بھی نہ کیا جائے، تھینکس بھی نہ کہا جائے ان چیزوں پر. آج کل تو کتنی روڈنس سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو پانی پلائے اور آپ اس کو تھینک یو نہ کہیں یا شکریہ نہ کہیں. تو یہ کیا روڈنس نہیں ہے؟ کیا یہ برا رویہ نہیں ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے، الحمدللہ ہی نہ کہا جائے سرے سے، بالکل اللہ کو اگنور کر دیا جائے جیسے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں اس نعمت سے؟ تو یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ مانے ہی نہ، احساس ہی نہ رکھیں کہ فلاں نے مجھے کچھ دیا. اور اس سے بڑھ کر جو اگلا درجہ ہے ناشکری کا کہ تحفے کو اور جو نعمت ہے اس کو محسن کے خلاف استعمال کیا جائے، اس کے اگینسٹ استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ عقل اللہ نے دی. اب یہ عقل ہر وقت اللہ کے احکامات کے خلاف دلیلیں تلاش کرے، پروف ڈھونڈنے میں مصروف رہے. زبان اللہ نے دی، اللہ کے خلاف چلے. یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے. اس کو پھر کفر کہا گیا ہے. جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور وائس ورسا. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. پہلے انسانوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے اللہ رسول سے بھی شکایتیں ہونے لگ جاتی ہیں. یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ رویہ بن جاتا ہے. الحمدللہ کا ایک مطلب شکر، دوسرا مطلب تعریف. کل تعریف اللہ کے لیے ہے. آل پریز از فار اللہ. یہ انسان کو کیسے فائدہ دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی شخص میں جب انسان کوئی خوبی دیکھتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی شکل بہت اچھی ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کو اللہ نے اولاد فرما بردار دی ہے، شوہر محبت کرنے والا دیا ہے، کسی کے پاس یہ نعمتیں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. تو جس کے پاس نہیں ہے جب وہ نعمت والے کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کہ ہائے میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے. اب یہ جو احساس محرومی ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، یہ آگے بڑھ کر احساس کمتری میں تبدیل ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں. ہم کہتے ہیں وہ کتنی لکی ہیں، میں کتنی ان لکی ہوں. اور پھر یہ احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ رشک اور رقابت انوی میں تبدیل ہو، اور پھر آگے جا کر حسد بن جائے، جیلسی میں تبدیل ہو جائے کہ دل چاہنے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اس سے بھی اللہ یہ نعمت چھین لے، یا یہ نعمت اس کو فائدہ نہ دے. اللہ کرے اولاد کو کچھ ہو جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے. اور جب کسی کی مصیبت کا ہم سنیں تو خوشی کا احساس ہو، اندر ہی اندر خوشی ابھرے دل کے اندر. تو یہ فیلنگز کس سے آتی ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، اپنے پاس نہ تھی، ان کیفیات کا انسان شکار ہو گیا. اس سے پہلے کہ کیفیات پیدا ہوں، اس سے پہلے کہ احساس محرومی ہی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، ذرا سا انسان رکے اور سوچے کیا یہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے؟ کیا اس کی پرسنل پوزیشن ہے یا کسی نے اس کو دی ہے؟ اگر خوبیاں ذاتی ہوتی، پرسنل پوزیشن ہوتی، اپنے اختیار میں ہوتی، اپنے بس میں ہوتی، خود ہم نے حاصل کی ہوتی، تو حسن ہی کو لے لیجئے، بیوٹی کو. کسی کے پاس حسن آ کر جاتا نہ، چلا جاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے.